नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक जो है इंटरव्यू की नई सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम यहाँ पर आज बात करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो बड़ी इंडस्ट्री है वो तो कामयाब हो रही है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेशन भी मौजूद हैं, रियायत भी दी जाती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ होती हैं वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं और वो जो हैं क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी होती हैं। आज इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो है मौजूद हैं सैयद इरफान हुसैन, जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है और CFO हैं एक बड़ी रिनाउंड इंडस्ट्री। इनसे हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ है, इनको किस तरह के जो है वो मसाइल दरपेश हैं, उनका क्या हाल है, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान की ये जो इंडस्ट्री है वो मुश्किलात का शिकार हो सकती है। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और ये जो पाकिस्तान की स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ है इसके जो मसाइल हैं वो जो है आपने उसके ऊपर बात करने का आज एक मौका मिला। आप इरफान साहब मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्री है इसकी पाकिस्तान के किरदार में, पाकिस्तान की मईशत में कितनी अहमियत है? देखिए जी, सबसे पहले थैंक यू आपका, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात कर सकूं। स्मॉल इंडस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि SME क्या चीज़ है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हम किसको कहते हैं? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन में अगर मैं जाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कैपिटल जैसे आप एक आसान वर्ड्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक दुकान है जी, वो दुकान भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रही है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है, उनको पैसे वगैरह दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर है, IMF प्रोग्राम के अंदर जब भी कोई कंट्री होती है तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि उसने क्या किसी चीज़ के ऊपर सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी है। अब जब हम पाकिस्तान इकोनॉमी के IMF प्रोग्राम के अंदर हैं तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसमें हाई इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना, करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है विद द पासेज ऑफ टाइम। तो IMF हमें इस चीज़ को अलो नहीं करता है कि हम फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दें स्मॉल इंडस्ट्री को, फ्यूल जिसके पास एक लिमिटेड बजट है, जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है, फ्यूल और सब्सिडी देगी, जिससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जो वैल्यू, जब करेंसी डिवैल्यूएशन होगी, जो हम इंपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, हमारा रॉ मटेरियल हम ज़्यादातर बाइक से खरीदते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट करते हैं। जब वैल्यू करेंसी डिवैल्यू होगी तो इंपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा प्राइस हमें पे करनी पड़ेगी जी, ठीक है, ये एक पॉइंट होगा। अच्छा इरफान साहब मुझे ये बताइए कि जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज आते हैं इसमें कौन कौन सी, हमारे नाजरीन के लिए ये बताएगा कि इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं ताकि जो एक हमारे नाजरीन उनको जो है इस इंडस्ट्री के बारे में मजीद मालूमात हासिल हो। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज अंडर SMETA, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके अंडर जो इंडस्ट्रीज है, उसके अंडर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो स्टील की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम कह सकते हैं वो तमाम SME के अंदर आती हैं जी, ठीक है। भी हैं। ये तो लाखों की तादाद में लोगों को है और ये लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार भी दे रही है और पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार भी अदा कर रही है इसी तरह जी, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं ये किस तरह इफेक्ट करती हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज को और आप क्या तवक्को करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह इफेक्ट कर सकती है, देखिए जब हम आते हैं एक टर्म यूज होती है ऑस्टेरिटी मेयर। गवर्नमेंट एक ऑस्टेरिटी मेयर का इसका मतलब ये होता है कि इंक्रीज टैक्सेस को इंक्रीज कर देना, ये ऑस्टेरिटी में, और सब्सिडीज को रिमूव कर देना किसी भी प्रोडक्ट्स का, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्योंकि IMF आपको अलो नहीं कर रहा है और स्मॉल इंडस्ट्री का मेजर पार्ट इनके ऊपर डिपेंड करता है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आप टैक्सेस अगर बढ़ा देंगे एक स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। लोग एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, IMF फॉलो करता है लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी, लोग एक इंपोर्ट की तरफ चले जाएंगे, उनको सस्ती चीज़ मिल रही है, वो इंपोर्ट हमारी लोकल मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और इंपोर्ट की चीज़ें हम उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाई टैक्सेस की वजह से। मेजर पार्ट है कि गवर्नमेंट जब तक हमें टैक्सेस में रिलीफ नहीं देगी हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज का। अच्छा इरफान साहब ये बताएगा कि जैसे आपने बताया कि जो IMF है इसका एक बहुत बड़ा रोल भी है और हमारी पॉलिसीज को बनाने में वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है, तो गवर्नमेंट के पास क्या ये इख्तियार है, क्या ये गवर्नमेंट जो है उसके पास इतना इख्तियार होना चाहिए कि
کہ وہ جو خاص کر اسمال میڈیم انڈسٹریز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے ان ٹرمز آف اینی کنڈیشن؟ دیکھتے تھے جی گورنمنٹ نے کچھ میئر لیے بھی ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر یوتھ انٹرپرینر پروگرام شروع کیا گیا ہے. اس طرح کے اور پروگرام بھی ہیں جس میں جو سمال انڈسٹری لگانا چاہ رہا ہے، جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے، اس کو لون کی فیسلٹی دی گئی ہے. لیکن یہ میئر بہت کم ہے. جو آلریڈی ایگزسٹڈ لون ہے، لوگوں کے پاس اب اتنی اویئرنیس نہیں ہے. ہماری انڈسٹری میں جو انڈسٹری میں بیٹھے ان کے پاس ایک تو یہ کمی ہے کہ ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اب بینک لون 30 ملین تک بینک لون دے رہا ہے اسمال انڈسٹریز کو، لیکن اس کی لوگوں کو اویئرنیس نہیں کہ لون کس طرح لیا جائے گا. بالکل دیکھیں یہ تو یہ میٹر کا بلکہ حکومت کو چاہیے کہ یہ ایک پورے انفارمیٹو پروگرام سٹارٹ کرے بائی سوشل میڈیا، بائی الیکٹرانک میڈیا، بائی پرنٹ میڈیا، اینی کائنڈ آف میڈیا دے آر اویلیبل. تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ذرا اس کے بارے میں آگاہی دیں گے کہ وہ اگر اس طرح کا جو لون ہے وہ اپنی اسمال انڈسٹری کے لیے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ اسمال انڈسٹری کے لیے لون کسی بھی بینک میں جو اپرووڈ بینک لسٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، ادھر جا کے انہوں نے اپنا ایک بزنس پلان دینا ہے کہ ہم یہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں، ہماری یہ اینول ٹرن اوور ہے. اس کے اوپر ایک بزنس پلان پراپر جمع ہوگا ان کے ویب سائٹ کے اوپر، جو گورنمنٹ نے ویب سائٹ دی ہے یوز لون اسکیم کے اوپر. وہ اپروول کے بعد دین آپ ایلیجبل ہوں گے اپنا لون کلیکٹ کرنے کے لیے. اچھا، یہ عرفان صاحب بعض کا یہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ جو لون ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی اسکیمز آتی ہیں تو اس سے بڑے کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بہت وہی اویئرنیس کی کمی ہے نا. بیسیکلی دیکھا جائے تو لوگوں کو اسمال انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ لون کے نام سے ڈرتے ہیں. جی، لون کے نام سے ڈرتے. ایک جنرل کنسپٹ بنا ہوا لوگوں کے اندر کہ جی ہم لون لیں گے تو لون کے اوپر جب ہم مارکیٹ میں اس کی پروڈکٹ بنائیں گے ہم لون کس طرح واپس دے سکیں گے. جب کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، ٹیکسز ریٹ بہت زیادہ ہے، سبسڈی نہیں ہے پروڈکٹس کے اوپر، تو ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے مارکیٹ کو، تو ہم وہ لون کی ریٹرن کیسے کر سکیں گے. یہ کافی زیادہ یہ اچھا، یہ لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے. ادروائز حکومتوں کی طرف سے جو اس طرح کی اصلاحات ہیں، لونز ہیں، وہ دیے جاتے ہیں اور جن کو اویئرنیس ہوتی ہے وہ لوگ حاصل بھی کرتے ہیں اور اس سے اپنے کاروبار بھی چلاتے ہیں. اچھا، آپ عرفان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ کے جو کیا ایسے اقدامات ہیں جو انہوں نے اسمال میڈیم انڈسٹری کے لیے لیے ہوئے ہیں، ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسے پازیٹیو سٹیپس ہیں جو حکومت پاکستان نے اسمال انڈسٹری کے لیے لیے ہوئے ہیں؟ اسمال انڈسٹری کے لمیٹڈ سے پروڈکٹ ہے جو لون اسکیم شروع کر دی 2-3، لیکن آپ زیادہ میجر نہیں لے سکتے کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے انڈر ہے. آئی ایم ایف آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان دا شارٹ پیریڈ میں تو افیکٹ ہوتا ہے، اسمال انڈسٹری کافی افیکٹ ہوں گی، وہ مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گی، ان کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا. لانگ ٹرم آئی ایم ایف دیکھتا ہے لانگ ٹرم بینیفٹس کیا ہے. پاکستان کی اکانومی کو لانگ ٹرم بینیفٹس آئی ایم ایف سے یہ ملتے ہیں کہ ان کی بیلنس آف پیمنٹ کور ہوتی ہے، فورن ریزروس ان کے مینٹین ہوتے ہیں، اور ود دا پاسیج آف ٹائم اکانومی بہتری کی طرف جاتی ہے. لیکن ان دی شارٹ ٹرم آپ کی اسمال انڈسٹریز یا ایس ایم ای کے اوپر اس کا کافی افیکٹ ہوتا ہے اور ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ نے یہ بتایا کہ اگر یہ ہم اس کے بات نہیں شارٹ ٹرمز کی بات کریں گے تو یہ تو تقریباً اگر فرض کریں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنا اتنا اس نے قرضہ لیا، کاروبار لے کے پیسے لگائے، اگر وہ بند کر گیا وہ تو بالکل کولیپس کر جائے گا، تو انڈسٹری تو تباہ ہو جائے گی. تو اس میں فائدہ فیسلٹی دے رہے ہیں، لون تو دے رہے ہیں جی، ٹیکس ریٹ ہائی کر رہے ہیں، ساتھ ہی سبسڈی کو ریموول کر رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ ہائی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. لون دے گے، آپ نے تو کہا جی ہم نے اسکیم شروع کی، ہم یہ لون دے رہے ہیں، آپ اپنا کاروبار چلائیں، اس میں ڈیولپمنٹ کریں جو کریں، لیکن ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اس نے مارکیٹ میں جانا ہے، مارکیٹ میں اس پروڈکٹ کو بنانا ہے، اس پروڈکٹ کو بنانے اس کو آپریشنل کاسٹ کم چاہیے، اس کو انٹرسٹ ریٹ کم چاہیے کہ وہ ایزیلی اپنی جو پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں سیل کر سکے. یہ میجر پرابلم ہے. اچھا، یہ بتائیں اس سے آپ سمجھ رہے ہیں جو پاکستان کی اسمال انڈسٹری اور جو بڑی انڈسٹریز ہیں تو کیا ڈفرینس آ رہا ہے؟ یہ زیادہ اپنا اس کی زوال کی طرف جا رہی ہے یا جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں؟ جی، بڑی انڈسٹریز بھی کامیابی کی طرف جا رہی، لیکن وہ ان کا سب وہ سروائیو کر لیتی ہے. وہ ہائی کیپٹل، ان کی کیپٹل، ہمارا لمیٹڈ کیپٹل ہے. ہم یہاں انڈسٹری میں جیسے وشف انڈسٹری میں بیٹھا ہوں، ہمارا ایک لمیٹڈ کیپٹل ہے، ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں. اور جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، جو بڑی کمپنی ہیں، ان کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، وہ سروائیو کر رہی ہیں، لیکن ٹیکسز ان کے اوپر بھی لگ رہے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اسمال انڈسٹری میں آتے ہیں، ہمارا لمیٹڈ کیپٹل، امپلائمنٹ ریٹ ہم جو امپلائڈ لوگوں کو کیا وہ لمیٹڈ لوگوں کو کیا ہوا ہے، تو ہم امپلائمنٹ افیکٹ ہوتی ہے، ہمارے لیے سروائیول بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے.
اچھا عرفان صاحب، ایز اے ینگ جو ہے نا آپ فائنینشیل ایکسپرٹس بھی ہیں، اور آپ کی جو جس طریقے سے آپ کو پروفائل میں نے بتایا تھا، جو نوجوان ہیں پاکستان کے نوجوان ہیں، کیونکہ کافی زیادہ غربت کا بھی شکار ہیں نوجوان، اپنے نئے روزگار کے بھی متلاشی ہوتے ہیں، تو کیا آپ ان کو ایسا ایڈوائز کریں گے، کیونکہ آپ کا ایک اسمال انڈسٹری سے بھی ایک تعلق ہے اور آپ بڑی اس کے اندر ایکسپرٹیز بھی ہیں، تو کیا نوجوانوں کو پیغام دیں گے کہ کہاں سے سٹارٹ کریں، کون کون سے ایسے ذرائع ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ اپنا روزگار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آگے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، روزگار تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی فیزیبلٹی بنانی ہے، کہ آپ فیزیبلٹی جب آپ بنائیں گے، دیکھیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کس بزنس میں آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور کیا، کیونکہ لون جو گورنمنٹ دے رہی ہے، لون پالیسی یا جو یوتھ پروگرام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ایک پورا بزنس پلان مانگا ہے، پوری مانگی ہے، ایک فیزیبلٹی دی ہے کہ آپ دیکھیں ایگریکلچر میں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ایگریکلچر کی پوری فیزیبلٹی آپ کو بنانا ہوگی کہ میں یہ کراپس لگانا چاہ رہا ہوں، میں اس میں اینولی میری یہ سیل ہوگی، منتھلی میرے اتنا بجٹ ہوگا، میں اس بجٹ کے اندر رہ کے میں اس کو یہ کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا پلان بنانا ہے۔ ایک ینگ پرسن جو چاہ رہا ہے کہ میں بزنس کروں، تو اس کو ایک اپنا پورا بزنس پلان اس کو مائنڈ میں بنانا چاہیے کہ میں یہ کروں گا، پھر اللہ بہتر کرتا ہے، اللہ پھر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جب آپ کچھ کام شروع کر لیتے تو انشاءاللہ اللہ اس کو گورنمنٹ بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ نہیں کرتی، ہاں لوگوں بالکل، میں اویئرنیس کی کمی ہے۔ اویئرنیس کی کمی ہے، بالکل بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اس اویئرنیس کے اوپر ہم ایک سیشن بھی کر لیں گے کہ کون ٹھیک ہے۔ کون سی اسکیمیں جو ہیں وہ جو گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے، گورنمنٹ کی جو یہ جو پالیسیز ہیں وہ کس طریقے سے امپروو کیا جائے اور خاص کر جو اسمال انڈسٹری ہے یہ ترقی کر سکے؟ گورنمنٹ کی پالیسیز کو اس طریقے سے آپ دیکھیں، ان کو پہلی بات تو جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس ریلیف ملنا چاہیے۔ میجر ایشو آپ کو میجر ٹیکس ریلیف، میجر ایشو ہمارا ٹیکس ریلیف، چاہے ریموول اور سبسڈیز، فیول اور الیکٹریسٹی کو پہلے سبسڈیز ملتی تھی، ہمارے لیے بڑا ایزی تھا کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں سیل کر سکیں، اس کی آپریشنل کوسٹ ہمیں کنٹرول میں تھی اور ٹیکس ریلیف تھا ہمیں۔ ود دا پاسج آف ٹائم گورنمنٹ ٹیکس کا جو سسٹم ہے نا وہ کافی ٹائٹ کر رہی ہے، اور ہمارے لیے آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی نوٹس مل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پرابلم ہے، سیل ٹیکس ہے، آپ پچھلے 1 منتھ سے ہماری سیل ٹیکس ریٹرن فائل نہیں ہو رہی ہے ہماری کمپنی کی، تو اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہیں، ان کا سسٹم ڈاؤن ہے، اس طرح کی پرابلم ہے، جس سے جو ایک اسمال انڈسٹری ہے کافی پرابلم میں آ جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے، مشکلات اگر آپ کی طرف سے بھی اگر ہوتی ہے، فرض کریں کہ اگر وہ ایف بی آئی کے سسٹم ہے تو سسٹم ان کا بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، جی بالکل، وہ لوگ بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا حل کی طرف آپ تجویز دے رہے ہیں؟ حکومت سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ حکومت سے ریکویسٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ نظام لے کے آنا چاہیے، ٹیکس کا وہ سسٹم لے کے آنا چاہیے جس میں اسمال انڈسٹری، اسپیشلی میں اسمال انڈسٹری کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ آپ کی بیک بون ہے اکانومی کی، یہ امپلائمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ پاورٹی ایلیویشن میں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو ٹیکس ریلیف دینا چاہیے، ان کو سبسڈیز کی مد میں فیول اور الیکٹریسٹی کو سبسڈی دینی چاہیے۔ پہلے الیکٹریسٹی کے بل کے اوپر سبسڈیز تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ختم کر دی ہے، کیونکہ لیکن یہ پرابلم ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے سب ساری چیزیں، گورنمنٹ انڈر آئی ایم ایف ہے، گورنمنٹ کوئی بھی پالیسی بناتی ہے سب سے پہلے اپروول اس کی آئی ایم ایف، جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں آپ کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑیں گی۔ گورنمنٹ کچھ بھی کر لے، وہ گورنمنٹ جب تک وہ ادھر سے اپروول نہیں آئے گی آپ آگے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اسمال انڈسٹریز ہے اس کا جو مستقبل شاید ابھی فی الحال دنوں تو کچھ تاریخ نظر آ رہا ہے، بالکل۔ جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سید عرفان حسین، جیسے کہ میں نے بتایا فائنینشیل اینالسٹ، پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ان اے ویل ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن اور کام کرو، بڑے ہی اچھے انداز میں انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کی اسمال میڈیم انڈسٹری ہے اس میں حکومت کو ٹیکس ریلیف دینا چاہیے اور اس کے اوپر جو فیول کے اوپر سبسڈیز دے، کیونکہ یہ والی جو انڈسٹری ہے یہ پاکستان میں لاکھوں افراد اس سے وابستہ ہیں اور لاکھوں افراد کو یہ جو روزگار دے رہی ہے۔ اگر اس انڈسٹری کو مزید فروغ دیا جائے گا تو یہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کی جو پروگرامز ہیں آپ کریں، لیکن پاکستان کو انٹرنلی طور پر جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، ہمارے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے مسائل کی حل کی طرف آئیں۔ ناظرین، اپنے میزبان رانا زاہد علی کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔